अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, रमज़ान के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मेहमान के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपकी प्रेजेंटर नाविश खान आपके साथ मौजूद हूँ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, हम सब लोगों के लिए बहुत काबिल इज़्ज़त। और अगर मैं कहूँ कि ईमान की जो सही वाली खुशबू है वो इन्होंने ही महसूस की, और माशाल्लाह से जो मज़ा इन्होंने ईमान का लिया है वो शायद हमारे नसीब में नहीं आया, तो ये बेजानी होगा। हम प्रोग्राम में वेलकम करेंगे अब्दुल वारिस साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बारकल्लाहु फीकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो ऑनलाइन लिया मुझे। बारकल्लाहु फीकुम। सर, आपसे बात करने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। आपके मैंने बहुत सारे शोज़ देखे हैं और जिस तरह से आपने उसमें अपनी पूरी एक कहानी सुनाई है, और जिस तरह मतलब आपकी कहानी सुन के ना मतलब एकदम से एक वो होता है ना रोंगटे खड़े हो जाना, उस चीज़ को फील भी हमने किया। और बहुत आपके ऊपर एक तरह से कहना चाहिए कि प्राउड फील होता है माशाल्लाह से कि आप जैसे लोग जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है हमारे मज़हब के लिए। तो दर हकीकत मतलब अगर देखा जाए तो वाकई जैसे हमने शुरू में कहा कि जो ईमान का मज़ा आप लोगों ने वाकई महसूस किया ना, वो हम लोग सिर्फ नाम के एक तरह से मुसलमान हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा तो हो गए, लेकिन हमने वो सेक्रीफाइसेस या वो सब कुछ ना हमारे हिस्से में आया। और यकीनन जो मकाम आपका है माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, तो वो भी हम लोगों के नसीब में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपके रोकंडे खड़े हो रहे हैं ना, ये भी ईमान की अलामत है। और जब सच्ची बात है कि कुरान को सुन के ईमान उन्हीं का बढ़ता है, उन्हीं का ताज़ा होता है कि जो ईमान वाले होते हैं। तो नो मुस्लिमीन के वाक़यात सुन के, उनकी कुर्बानियाँ और जो भी इस्लाम कबूल करने में हालात आते हैं, तो ये उन्हीं लोगों को अच्छा भला और ईमान में बढ़ोतरी का जरिया होता है जिनके अंदर पहले से ईमान मौजूद होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको हम सबको एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन आमीन। बिल्कुल सर। सर, मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे मतलब ये आपको महसूस हुआ। आप एक ईसाई घराने में पैदा हुए थे, माशाल्लाह एक पढ़ा लिखा घराना आपका, आप तालीम हासिल कर रहे थे, आला तालीम आपने हासिल की। उसके बाद क्या ऐसा महसूस हुआ आपकी ज़िंदगी में, कौन सी ऐसी तशनगी थी जिसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि मैं ज़रा इससे हटकर कुछ और भी देखूं, और मज़ाहिब की आपने तलाश शुरू की? दरअसल महविश होता ये है कि जब इंसान की जिंदगी में शऊर दाखिल होता है ना, तो शऊर की कुछ अलामात होती हैं। और सबसे पहली उसकी अलामत ये होती है कि वो जब जिंदगी की दहलीज पे दस्तक देता है, तो वो आपसे पूछता है कि कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हैं, और मजीद ये कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा है वो अंजाम क्या होगा, मामला क्या होगा। तो ये हर इंसान की जिंदगी में जब शऊर दाखिल होता है तो बुनियादी अलामात में से ये अलामात कुछ उसके ऊपर नुमाया होती है। आई वॉज बाय प्रोफेशन आई वॉज गोल्ड स्मिथ, और दुबई में काम कर रहे थे, दुनिया कमा रहे थे, बड़ा आदमी बनने का ख्वाब था। तो सब कुछ जो है वो नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शऊर के साथ हमकिनार किया, तो अंदाजा हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मुझे लोग कहते हैं कि मैं गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ, लेकिन इंसान होने के तकाजे क्या हैं? इंसान होने की हैसियत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया है, हम दुनिया में आए हैं, और फिर इसके बाद हमने कहीं जाना है। तो वो सारे मामलात क्या है? लेकिन अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन, जब मैंने इसमें गौर व फिक्र करना शुरू किया, और मैंने कहा कि मैं कम या ज्यादा हर चीज के बारे में जानता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं जानता तो मैं अपने बारे में ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से अल्लाह ने इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है, तो मैंने अपने मजहबी रहनुमाओं की तरफ रुजू किया। और जब मैंने अपने मजहबी रहनुमाओं की तरफ रुजू किया तो मैंने उनसे पूछा कि सर आई वांट टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो उन्होंने मुझे कहा कि दैट्स वेरी सिंपल, यू शुड डाई फॉर जीसस, यू शुड लाइव फॉर जीसस। कि तुम्हारा जिंदगी का जो मकसद है वो ये है कि तुम्हें मसीह के लिए जीना है और मसीह के लिए मरना है। उस मसीह अलैहिस्सलाम के लिए कि जिसने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपनी जान को सलीब पर चढ़ा दिया। और आदम अलैहिस्सलाम से जो एक लफ्जिश हुई थी वो तमाम इंसानों में सरायत करती आई। अब उस कफारे के सबब से वो गुनाह मुआफ होना था। ये ईसाइयत के जो है वो एक उनकी डॉक्ट्राइन है, उनका एक फलसफा है, उनका एक अकीदा है।
کہ آدم سے لغزش ہوئی، تمام انسانوں میں وہ گناہ موروث تھی، گناہ کہلایا، وراثت میں ملا، اور مسیح علیہ السلام کی قربانی سے وہ تمام گناہوں سے ہمیں نجات دی۔ تو فرمایا کہ اس مسیح کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کھپانی ہے، کہ جس مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب کرنا یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئے کہ ہی از دا سن آف گاڈ، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ صلیب پر چڑھا، اس نے قربانی دی۔ اب جو انسان اس عقیدے کے اوپر ایمان لے کے آئے گا وہ آخرت کی نجات سے ہمکنار ہو پائے گا۔ تو میں نے کہا سر اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا۔ تو میں نے کہا سر اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو مسیحی تعلیمات نہ صرف پڑھنی پڑے گی بلکہ اس کو اپنے اندر اور اوپر انڈیلنا پڑے گا۔ تو دین اسٹارٹ مائی جرنی، کہ میں نے جب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے، یعنی پہلے ہم بھی بائبل کو جو ہے وہ ایسے ہی پڑھتے تھے جس طرح آج ہمارے یہاں مسلمانوں کا ایک یعنی ایک ہر یعنی ہمارے یہاں جس طرح ایک روایتی انداز میں قرآن کو جو ہے وہ بغیر سمجھے اور بغیر عمل کیے جو ہے وہ اس کو ماشاء اللہ، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں بہت، لیکن اکثریت تو یہی ہے کہ بس اس کو پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں لکھا کیا ہوا۔ تو عیسائیت کے ہاں بھی ہمارا عیسائیت میں بھی یہی تھا کہ پچھلے 19 سال سے بائبل کو ہم پڑھ رہے تھے، لیکن کبھی شعور ہی نہیں کیا کہ مسیح علیہ السلام اس میں پیغام کیا دے رہے ہیں، یہ عیسائیت کی تعلیمات کیا ہیں، عقائد نظریات کیا ہیں۔ لیکن جب بائبل کو شعور کی نگاہ سے پڑھنا شروع کیا، ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کیا، آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھنا شروع کیا، تو احساس ہوا کہ یہ تو ناکافی تعلیم ہے۔ مثلاً ہم جب دعائیں کرتے تھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے خدا جو ہم تجھ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کا اختتام ہوتا۔ تو اچانک ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جیسس سن آف گاڈ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ گئے پریسٹ کے پاس پوچھا کہ سر ہاؤ از اٹ پاسبل جیسس سن آف گاڈ؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور بغیر باپ کے تو حوا علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ اس لیے خدا کا بیٹا ہے کہ وہ خدا جیسے کام کرتے دکھاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مدد سے تمہیں معجزات کر کے دکھاتا ہوں، میں یہ جو گونگوں کو گویائی عطا فرماتا ہوں، بہروں کو سماعت اور بینائی، اندھوں کو جو ہے دیتا ہوں، یہ سب اپنے بھیجنے والا، اور میرے بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مائی ڈیئر سن، یو آر تھنکنگ اباؤٹ دی سن آف گاڈ، ایکچولی جیسس از اے گاڈ۔ میرے لیے یہ حیران کن بات تھی، کیا یہ یعنی ایک میں ابھی اسی بات کو ہضم نہیں کر پا رہا کہ مسیح خدا کا بیٹا کہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح خدا ہے۔ نہیں، آپ عقل کی آنکھ سے ذرا دیکھیں مسیح علیہ السلام کی پوری شخصیت کو، آپ کی زندگی کو، جتنی بھی بائبل میں میسر ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام ایک عاجز انسان۔ مسیح علیہ السلام اکارڈنگ ٹو بائبل جب صلیب پر چڑھایا جاتا تو وہ کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑا؟ پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ کہا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت ہے۔ کہا کہ استاد آخرت کی بابت بتا، کہا کوئی نہیں جانتا ماں سوائے خدا کے۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ مسیح خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو عاجز تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ دونوں انسان تھے، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو مسیح علیہ السلام عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور عبادت کس کی کرتے تھے؟ خدا واحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ عبادت بھی کرتے تھے لیکن وہ خدا بھی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس خدا کی عبادت کرتے تھے اگر وہ خود خدا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے یہی کہا تھا کہ مسیح جس خدا کی عبادت کرتا ہے نا، میں اس خدا کو ماننا چاہتا ہوں جس کے بارے میں مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تو یوں کہہ کہ اے ہمارے خدا تو جو آسمان پر ہے۔ اگر مسیح خود خدا ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ میں جو زمین پہ ہوں، میرا نام پاک مانا جائے، میری بات کیا ہٹائے
لیکن انہوں نے کہا کہ اے خدا تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج بھی۔ کیسے التجا کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام عاجز تھے، انسان تھے، یہ ان کو اعزاز تھا کہ انسانوں میں سے بہترین درجے کے وہ انسان ہوا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منتخب کرتا انسان ہوتے تھے، ان کے لیول کا کوئی انسان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ شاگرد، ان سے وہ جو تعلیمات ملتی تھی براہ راست اللہ ان کی تربیت فرماتے تھے، تو ان کا انسانوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، بلکہ وہ ان کی بنیادی تعلیمات یہی نہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی، تو انہیں کی تعلیم میں نے الحمدللہ یہی کیا۔ تو یہ ایک تشنگی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسائیت کو اچھے سے پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے لیے راحت جا اور سکون قلب عیسائیت میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں پتا تھا محض کہ وہ کہاں پہ۔ صحیح، میں نے بدھازم کو بھی پڑھا، سکھزم کو بھی پڑھا، ہندوازم کو بھی پڑھا، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سکون جاؤ اور راحت قلب کہاں پہ ہے، اور جن کے پاس تھا انہوں نے کبھی مجھے بتانے کی کوشش نہیں کی۔ 22 کروڑ مسلمانوں کی بات کی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ میری انگلی پکڑ کے کہتا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ جس سکون جاؤ اور راحت قلب کے تلاش میں ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، جو پوری انسانیت میں جو ایک پیسفل ریلیجن ہے، جو امن کا درس دیتا ہے، جو بہترین جو ہے وہ اس کائنات میں نہ صرف دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط بتاتا ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسا مربی، ایک ایسا معلم، ایک ایسا رہبر اور ایک ایسا ہادی بھیجا ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی تربیت، ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو جو ہے وہ زمین پہ نازل کیا، اور ایک کتاب بھی ہے اس میں، اور اس کتاب کو کتاب اللہ قرآن مجید کہا جاتا ہے، جو اسی یعنی رمضان کی نسبت سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، اسی میں وہ نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایک ایسا لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو نہ صرف آپ کو دنیا کی ذلت اور رسوائیوں میں ایک روشنی کی کرن دکھاتا ہے، بلکہ آپ کو آخرت کی ابدی عذاب سے بچا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں، اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو یہ اسلام، لیکن افسوس کہ ہمیں تو بتانے والا ہی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جب یہ بات بولی ہے نا تو بہت مجھے کچھ عجیب سی شرمندگی ہو رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کی بات ہے۔ میں تو نہیں، بالکل بھی شرمندگی والی بات نہیں ہے، میں تو احسان مند ہوں اس امت کا۔ سچی بات ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش بس ہو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو بد اعمال ہوتے ہیں نا، بد اعمالیاں، بات کا اسی کو دوسرے کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں ایک مسجد میں گیا تھا، اور مسجد میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ تب میں عیسائیت کو جب میں نے مطالعہ کر لیا، عیسائیت سے بازن ہو گیا، میں ایک مسجد میں گیا، اور مسجد میں جا کے میں نے ان سے کہا کہ چلے اسلام کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ جی میں کرسچن۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئی ہے؟ اور اوپر سے آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آپ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بیکاز یو آر اے کرسچن۔ ہمیں بچپن سے ایک بات بتائی جاتی تھی کہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی قرآن کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، کتاب اللہ کے حوالے سے، امہات المومنین یا صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتی۔ یہ 295 لگائیں گے اور سیدھا آنسر۔ تو میں نے کہا کہ بچے آج تک طرح جو ہے نا وہ یہ کلا کما کرتی ہوں، تو بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ میں تو اللہ کے گھر میں گیا تھا، اللہ کی معرفت اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، لیکن نکال دیا صرف یہ کہتے کہ آپ عیسائی ہیں۔ کیا عیسائیوں کا اللہ نہیں؟ کیا میرا اور آپ کا جو خدا ہے یہ یہودیوں کا خدا نہیں ہے؟ یہ ہندوؤں کا دعویٰ تو ہمارا ہے۔ محض ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو تمام جہان والوں کا رب ہے،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے اللہ کے بارے میں، ہمارے رسول اللہ کے بارے میں، ہماری کتاب اللہ کے بارے میں جب پوچھے تو اس کو بٹھا کے ہم سے تسلی تشفی کر کے اس کی بھیجے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ یہ کہہ کے جو ہے وہ لوٹا دیں کہ آپ تو عیسائی ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا وہ میں ان قاری صاحب کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیونکہ اگر وہ مجھے کتاب شاید دے دیتے نا تو میں بھی گھر میں جا کے رکھ دیتا اور نہ پڑھتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے نیت کر لی کہ کتاب تو آپ پڑھ کے چھوڑوں گا۔ میں بھی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوں، میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ ان سے بھی کہا تھا کہ بس آپ یہ ایک پھل کے قریب نہ جائیے گا، اور آدم علیہ السلام نے بھی وہی پھل ہے۔ کتابیں تو دنیا میں 4,500 مذاہب ہیں، کسی کو پڑھا جا سکتا ہے، کسی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک ٹھان لی کہ اب تو قرآن مجید کو ہی پڑھنا ہے، اور پھر پڑھا قرآن مجید۔ اپنے دوست سے کہا، اس نے لا کے دیا، اور جب میں نے پہلی بار پڑھا نا قرآن مجید کو کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام کا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مہربانی، وہ تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ایک ایسے دن کا مالک ہے کہ جس دن ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی جزا اور سزا کا حساب کتاب چپٹا کر دیا جائے گا، اور اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کچھ سفارش کرنے والا ہوگا، الا یہ کہ جب اللہ کسی کو، آج تو انسان شکر بے مہار ہے نا، نہیں سمجھتا ہے کہ میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ اس دن کوئی کسی کو نہ بچانے والا ہوگا، نہ چھڑانے والا ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فلسفہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ میرے بندے اگر تمہیں میری عبادت، میرے آگے جھکا، میرے آگے گر گراتا رہا، میرے آگے گریہ زاری کرتا رہا، تو میں تیرے لیے کافی وافی شافی ہو جاؤں گا۔ اگر تو نے میرے آگے جھکنا سیکھ لیا تو میں تجھے در در پہ نہیں جھکنے دوں گا۔ تو نے اگر میرے آگے رونا سیکھ لیا تو پھر میں در در پہ تجھے نہیں رونے دوں گا۔ اگر میرے آگے تم نے ہاتھ اٹھانے سیکھ لیے تو در در پہ ہاتھ پھیلانے سے تجھے بچا دوں گا۔ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ہمیں جو علم و عرفان عطا فرماتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکانو، ایک اللہ کے سامنے اپنی جو ہے نا وہ اپنی عاجزی انکساری، اپنی جتنی اللہ کے حضور جو ہے وہ گریہ زاری کر سکتے ہو، اللہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی۔ ایک صاحب جو کہ خانہ کعبہ کے، آپ نے جب یہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہے یہ، اور مطلب اللہ سے راضی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آج میں کچھ بول نہیں پا رہی، مجھے مسلسل عجیب سی کچھ کیفیت ہے میری، اور سیریسلی آپ کو دیکھ کے نا یہ ایک تمنا بھی جاگ رہی ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ یہ جو اسلام ہے یہ میری بھی اپنی چوائس ہوتی، اور دوسرا یہ خوف بھی ہے کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت پیدا کر دیا، ہم ٹھوکریں کھاتے رہتے۔ بالکل خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے رمضان میں ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ میری بات ہوئی، اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، گھر والوں نے مارا پیٹا، بڑا ظلم و ستم کیا تھا، لیکن اس بچی نے کہا کہ نہ میں اسلام کو چھوڑوں گی نہ میں آپ کو چھوڑوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اب تمہارے لیے جائز ہے، شریعت اس بات کی تمہیں اجازت دیتی ہے کہ اپنے گھر سے ہجرت کر لو، لیکن اس نے نہیں ہجرت کی۔ اور اس سے پہلے جب گھر والوں کو نہیں پتا تھا نا تو اس سے پہلے آپ یقین کریں کہ اس نے جو رمضان کے روزے رکھے نا، تو رمضان کے روزے پتہ کیسے رکھتی تھی کہ وہ رات کو کھانا کھا لیتی تھی، رات کو اللہ کی بندی کھانا کھا لیتی تھی، صبح کہہ دیتی تھی کہ میں کالج جا کے ناشتہ کروں گی، اور صبح بھی کچھ نہ کھاتی، دوپہر کو بھی کچھ نہ کھاتی، ظاہر ہے روزہ تھا۔ اور جب مغرب کا وقت ہوتا اور باہر ہم اپنے دسترخوان سجا کے جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ کہتی کہ جب اذانیں ہو رہی ہوتی تھی نا عبدالواحد بھائی، تو ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا، روٹین تھی کہ ہم قریب عشاء کے بعد کھانا کھاتے تھے، تو میں کہیں کونے کھدرے میں جا کے پانی وغیرہ پی کے روزہ افطار کر لیتی، پھر عشاء کے بعد جا کے کھانا کھاتی۔
یہ اس کی خواہش نہ کریں. یہ اسلام قبول کرنا کوئی آسان ہمارا مطلب ہم ویسے ہیں، قبول کرنا آسان تھا. ہم مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو میں ویسی ہوں بھی نہیں کہ میں اتنی قربانیاں یا یہ جو پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو ہے نا، میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ کہتے ہیں جیسے ہم نے شروع سے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے. ہم سب لوگوں کے سب کانشیس میں، ہمارے لاشعور میں اللہ نے یہ خیال رکھا ہے. تو میں عموماً سوچتی ہوں کہ مطلب اگر ہم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، آپ کے ذہن میں کیسے ہوتا تھا یہ کہ آپ کو اللہ کا خیال اور یہ ساری چیزیں، کیا بچپن سے محسوس ہوتا تھا ایسا کچھ تھی ایسی چیز سب کانشیس میں؟ نہیں، ہمیں اصل میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جیسس دا گاڈ، اور ہمارا یعنی جو انسانی فطرت میں ایک محور جو اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے جو وہ ہوتا ہے نا، عیسائیت میں ہمیں جو ہے وہ اس طرح ہماری پرورش کی گئی کہ ہماری زندگی کا محور ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے مسیح علیہ السلام ہوتا. ہم اگر خدا کو جانتے تھے تو مسیح کے روپ میں جانتے تھے. ہم اگر خدا کے بیٹے کو جانتے تھے تو مسیح، خالق کے نام پہ جانتے تھے تو مسیح علیہ السلام، رازق کے نام پہ جانتے تھے تو مسیح علیہ السلام. تو ہمارا وہ محور جو تھا نا وہ سارا مسیح علیہ السلام. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ جو انسانی فطرت ہے اس فطرت میں اس بات کو جو ہے نا وہ انجیکٹ کیا ہوا ہے، اس کائنات کا خالق مالک رازق کیسا ہو. یعنی اگر کسی کو موت آتی ہے نا تو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کمزور ہے تو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ضعیف ہے، روتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے زخم لگتے ہیں، وہ عاجز آ جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو اسے کہتے ہیں جو تمام کے اوپر غالب بھی ہو، تمام کے اوپر جو ہے وہ حاکم بھی ہو، اختیارات بھی رکھتا ہو، وہ مجبور بھی نہ ہوتا ہو، وہ مایوس بھی نہ ہوتا ہو، وہ کمزور بھی نہ ہو، وہ روتا بھی نہ ہو، اسے بھوک بھی نہ لگتی ہو اور اسے موت بھی نہ آتی. تو ہم جب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شعور کی زندگی عطا فرمائی تو ہم نے دیکھا کہ مسیح علیہ السلام میں تو ہر چیزیں تھی. یعنی ان کو اکارڈنگ ٹو بائبل موت بھی آئی اور وہ 3 دن مردہ بھی رہے قبر میں، اور پھر زندہ ہو گئے، آسمان پہ چلے گئے. وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ روتے بھی تھے. یہودیوں نے جب ہیرودیس نے ان کو فوجوں نے پکڑا تو ہیرودیس کی فوجوں نے ان کے منہ کے اوپر تماچے مارے. بائبل لکھتی، معاذ اللہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو نیزے مارے گئے، ان کے جسم سے خون نکلا، اور پھر وہ چیخو پکار کرتے رہے، اور چیخو پکار کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں ایسی شخصیت کو کیسے خدا مان لوں کہ جو اپنی ذات کو بچانے سے چاہتی. تو میرے لیے یہ بہرحال ناقابل یقین تھا، ناقابل قبول تھا کہ میں ایک ایسے کمزور انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت برگزیدہ شخصیت ہے، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم ان کے اوپر ایمان نہ لائیں بحیثیت ایک نبی تو ہمارا تو ایمان مکمل نہیں. تو وہ لیکن ان کو خدا ماننے کے حوالے سے دیر دعا. صحیح سر. تو پھر آپ نے مسجد والا واقعہ، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور خود سے آپ نے پڑھا یقیناً، پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا گیا کہ کیا چیز آپ کو پہلے کھٹک رہی تھی. تو جس دن کلمہ پڑھا ہے، جس دن آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس دن کی کیا فیلنگز تھیں؟ اس دن کی بڑی عجیب فیلنگ تھی. الحمدللہ میں اکثر مساجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. جب جمعے والے دن یہ واقعات تو بہت جو ہے وہ زور و شور سے سناتا ہوں میں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے سے ایک رات پہلے مجھے پتا تھا کہ واٹ از دا استخارہ، لیکن میں نے کبھی کیا نہیں تھا. تو میں نے بحیثیت عیسائی ہی استخارہ کر دیا. نہیں، استخارہ اس طرح کیا کہ اپنی نماز پڑھی ہو، ابا بیٹے روح القدس کر کے جائے وہ نماز، تو وہ تو ایک. لیکن میں نے کبھی نہ مریم علیہ السلام کو خدا کی ماں تسلیم کیا تھا، نہ مسیح علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا مانا تھا، اور نہ ہی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں اقنوم ثلاثہ کو مانا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا اور میں اس سے یہی کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، مجھے پتا ہے اس کائنات کے خالق بھی آپ میں ہے، مالک بھی آپ ہے، رازق بھی آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، میں نے جو اسلام میں پڑھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، اگر میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، یہ راستہ ٹھیک ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے. اور الحمدللہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت اطمینان تھا، بہت مطمئن تھا، بہت تسلی تھی، اور ایک انر پیس تھا، انر سیٹسفیکشن تھی. یعنی وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو، یعنی میں آپ سے کیا
کہوں کہ آپ آم کا ذائقہ یا کسی ایسی چیز کا ذائقہ کے تو اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے. تو وہ جو ایک خوشی تھی, ایک جو فرحت تھی, جو ایک راحت تھی, جو مسرت تھی, ایکچولی دیٹ از ناٹ ایکسپلینیبل. تو لیکن الحمدللہ مجھے ویسا سکون, ویسی راحت, ویسا اطمینان کبھی نہیں ملا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر ایک بڑا فضل کیا تھا. دین آئی واز ان دبئی. جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا تھا. اچھا. اور وہ خواب یہ تھا, یہ میں نے بہت کم جگہوں میں بتایا, لیکن آج کا پروگرام کیونکہ اسپیشل ہے تو اس لیے یہ اپنی اسپیشل بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. کبھی میں نے شاید کہیں میں نے یہ بیان کیا ہو. تو وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک بہت خوبصورت بارش, ایک بزرگ آئے, گھوڑے سے اترے اور مجھے انہوں نے ایک خط دیا اور مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مبارکباد کا خط بھیجا ہے, آپ کو اسلام لانا قبول ہو. تو الحمدللہ جب میں نے وہ خط کھولا تو اس کے اندر سے جیسے ستارے گر رہے ہیں ایسے, یعنی وہ ایک عظیم. تو الحمدللہ مجھے پھر اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ الحمدللہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے, ٹھیک اسلام ہے. اس کے بعد پھر حالات تو جب آپ ایک بڑا کام کرتے ہیں, آج بھی ایک بچی کی کال تھی کہ عبدالواحد بھائی جب ہم اچھا کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ٹانٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹانٹ تو ہوتا ہی اچھے کام کے اوپر, کبھی کسی نے برے. تو یہی تو آزمائش ہے. انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کیا جا رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر مسیح کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہوا, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب کوئی آپ اچھا کام کرے اور آپ کو جو ہے وہ اس کا ری ایکشن جو ہے وہ نہ ہو. ایسا ممکن. میں نے ایک بار کچھ مشکل حالات آئے, میں نے اپنے استاد صاحب سے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا میں آپ سے یہی ابھی پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے کہتے ہیں, مطلب جیسے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ شروع سے ایک بات ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنے دین کے قریب ہوتے جاتے ہیں نا تو ویسے ویسے آزمائشیں بڑھتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں یہ آبزرو کیا ہے کہ جتنا مطلب کوشش کی کہ تھوڑا مطلب اور سمجھا جائے تو مشکل حالات آتے گئے. کہ مطلب جو شروع میں ایک بچپن میں کانسیپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا, زندگی بہت آسان ہو جائے گی. لیکن وہ اچھا آپ جتنے نیک کام کریں گے, آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ نہیں کرتا جو آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں تھوڑا سا برعکس معاملہ دیکھا. شروع میں لیکن جب آپ کو اچھے کام کرتے ہیں تو کمپٹیٹر آپ کا کون بن جاتا ہے؟ جی ہاں وہ بھی ملتا ہے, اور کس طرح آپ کو سکسیس کی طرف جانے دیتا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جیسے مطلب شروع میں جب یہ چیزیں زیادہ ہوئی تو یہ شروع میں ایک شکوہ سا ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں, مطلب میں تو اگر میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھوں تو مجھے ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے, اور میں جو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں وہ اور لوگ تو نہیں کرتے, میں تو مطلب یہ کرتی ہوں. پھر آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی, پھر آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ نہیں مطلب یہ آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا پہلے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دیں گے. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ آپ کا, ہم لوگوں کا جو ہے نا مطلب ہماری نیکی اور ہمارا کام, اس کی ویلیو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو سیکریفائز آپ نے کیا, جو کام آپ نے کیا, تو اس کے بعد آپ کے سامنے کیا آزمائشیں تھیں؟ میں وہی بتا رہا تھا کہ میں نے جب صاحب سے کہا کہ سر جی اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف حالات, مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو سر جی نے کہا کہ کسی نے پتھر تو نہیں مارے دیتے. میں نے کہا نہیں سر جی. کہا کہ کسی نے ابھی تک جو ہے وہ ڈانگ اور چھوٹوں کے ساتھ تو نہیں مارا. میں نے کہا نہیں سر جی. تو کہا کہ بیٹا ابھی یہ بھی حالات ہیں. کہا کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد یا ایمان لانے کے بعد یا کوئی اچھے کام کرنے کے بعد اگر مشکل حالات نہ آئیں تو اپنا محاسبہ کرنا کہ کہیں غلط راستے پہ نہیں چلنا, اور اگر اچھے نیک اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر زندگی بسر کرو اور مشکلات آئیں تو سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی عبادت, اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟
آپ سے زیادہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کے احکامات کو ماننے والا کون ہوگا؟ لیکن آپ علیہ السلام تو فرمایا کہ ایک صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے کا مطلب جانتے ہو؟ وہ یہ کہ جس طرح اونچائی سے پانی نیچے آتا ہے نا، ویسے مشکلات، تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریاں آئیں. تو یہ تو اسلام، یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سنت پہ عمل کرنا گویا کہ اس کے مترادف ہوگا کہ تم نے اپنے ہاتھ کے اوپر جلتا ہوا انگارہ رکھا ہے. آپ تصور کیجیے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ جو ہے وہ محض یعنی زندگی اور موت کا تو کھیل ہی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھیں کہ کون کیا اعمال کر کے آتا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہے وہ ناف کے نیچے برچھا مار کے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، اور ہماری بچیاں اسلام قبول کرے تو ان کے گلوں میں جو ہار ڈالے جائیں. بلال جو ہے وہ اسلام قبول کرے تو ان کو تو گرم ریت کے اوپر ان کی گلے میں چھال کی رسی ڈال کے کھینچا جائے، اور عبد الوارث اسلام قبول کرے تو اس کو جو ہے وہ ان کی مسلط سے بٹھا دیا جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی اسلام تو تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریاں اور ان سب سے آپ کو گزار کے پھر کندن بناتا ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے ہے وہ یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میں نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے؟ تو آپ کی روح کام جاتی ہے جب یہ مناظر آپ دیکھتے ہیں. تو پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ الا ماشاء اللہ کہ جو بہت مضبوط تھے، لیکن جو مضبوط تھے، جو پیسے والے تھے، جو بادشاہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایسی ایسی مشکلات اور ایسے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ مال کے اعتبار سے بہت اللہ نے ان کو جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی آواز سے جو ہے وہ مکے کی گلیوں میں بچے اور عورتیں سے سمجھایا یعنی ڈر جایا کرتی تھی. جب اسلام قبول کیا تو مشکلات کا سامنا تو ان کو بھی کرنا پڑا. جی سر، تو آزمائشوں کی بات ہو رہی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد، اور پھر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح کی مخالفت گھر والوں سے ملی جب آپ نے پہلی دفعہ ان کو بتایا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو ان کی طرف سے کیا ریئیکشنز تھے، اور پھر دوسرا جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے ان کی طرف سے کس طرح کی مشکلات آپ کو دیکھنے کو ملیں؟ کوئی ایسی چیزیں مطلب جس پہ آپ کو اب لگتا ہو کہ جیسے اب ماشاءاللہ سے آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا نو مسلم آتا ہے تو آپ وہ ریپیٹ نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوئی تھی؟ بالکل، آپ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. گھر والوں کی طرف سے عمومی طور پہ جو ایک رویہ سامنے آتا ہے وہ ایک نیچرل ہے. نیچرل اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، اسی دین میں ہم پیدا ہوئے پلے بڑھے، اور اس کے بعد اچانک سے آپ ان کا وہ مذہب، وہ دین چھوڑ دیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو حق پہ ہے، اسی لیے وہ اپنے مذہب پہ کھڑے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ اسلام کو صحیح دین، صحیح مذہب سمجھیں تو ظاہر وہ بھی قبول کر لیں. لیکن چونکہ وہ اسلام کو حق سمجھ نہیں رہے ہوتے اور ان کے نزدیک وہی تثلیث ابن اللہ کا جو عقیدہ ہے وہی حق ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ غلطی کر رہا ہے، یہ دوزخ کی آگ کی طرف جا رہا ہے، یہ بھٹک گیا ہے. اور وہ پھر جتنا سمجھا پاتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ غصہ بھی کرتے ہیں، ریئیکشن میں بھی آتا ہے. تو شروع میں فرسٹ ٹائم جب میں نے اپنی امی سے عرض کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میری امی کے اوپر سے جیسے کوئی یعنی قیامت ہی ٹوٹ پڑتی، اور امی نے شروع میں تھوڑا سا ریئیکٹ کیا اور اس کے بعد ان کی آواز بند ہو گئی. یعنی انہوں نے پھر ایک عرصے تک میرے ساتھ بات نہیں کی. میں فون کرتا تو وہ فون اٹینڈ کرتی. ظاہر ہے ماں کی ممتا ہوتی ہے، اس کو یہ تھا کہ میں اپنے بچے کی آواز ہی سن لوں.
وہ آواز تو سنتی تھی لیکن آگے سے کوئی بات، کوئی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی. صحیح. اس کے بعد پھر والد صاحب نے جو ہے وہ والد صاحب بھی بات کرتے تھے لیکن کوئی رسپانس نہیں دیتے تھے. ان کو یہ تھا کہ تم تو ہمارے گھر کی رونق تھے، تم تو ہمارے سب سے اچھے بچے تھے، تابع دار تھے، اور تم نے جو ہے وہ اتنا بڑا اقدام کر لیا، سارے خاندان میں ہماری ناک کٹوا کے رکھ دی اسلام قبول کرنے کے بعد. تو خیر زیادہ ایکسپلین میں کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ظاہر وہ ایک خاص قسم کے ٹراما میں تھے، اور ان کو اس وقت ایکسپلین کرنا بس خاموشی کے ساتھ. جو اب گھر آیا دبئی سے، اور دبئی سے جب میں گھر آیا دروازے پہ کھڑا تھا، دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا، اور کوئی نہیں ایئرپورٹ پہ، نہ کوئی ایئرپورٹ پہ لینے آیا، نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے کوئی رسپانس دیا. جب گھر آیا خود ہی ناک کی، ابو نے دروازہ کھولا. جب ابو نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ اب کیا لینے کے لیے، یعنی اب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب دفع کیوں نہیں ہو جاتے ہماری زندگی سے، ہماری جھاڑ کیوں نہیں چھوڑ دیتے. کہا کہ اب دفع ہو جاؤ، بار بار کیوں ہمیں تکلیف دینے کے لیے آتے. میری امی پیچھے کھڑی تھی، میری امی نے میرے ابا کو اشارہ کیا، کہا کہ اچھا بچہ دور سے آئے ہیں، بیٹھ کے بات کریں. الحمدللہ جانے کو میں کہیں بھی جا سکتا تھا، مسجدوں میں سو سکتا تھا، ہوٹلز میں، ہاسٹل میں رہ سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہتا نہیں تھا کہ میں ایسا کروں. اور میں نے الحمدللہ اللہ نے مجھے ہمت عطا فرمائی کہ اپنے والدین کی کڑوی گسیلی باتیں سنی. بہن بھائیوں نے جو ہے وہ مخالفت کی، اور میرے بھائی ظاہر ہے جو بھائی ہوتے ہیں یہ آپ کے بازو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تم نے چونکہ اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب یعنی ہم سے کوئی توقع نہ رکھنا، ہم آپ کے بھائی ضرور، لیکن مذہب کے معاملے میں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے. بہنوں نے کہا کہ دیکھو آپ ہو تو ہمارے بھائی، ہو تو ہمارا خون، لیکن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغاوت کی ہے تم نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی چھوڑ دیا. اور یاد رکھنا کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ ہمارے خاندان ہے، ہمارے سسرال ہے، ہمارے شوہر ہیں، اور جب بھی ہم تمہارے ساتھ ایک اچھا معاملہ کریں گے تو اس کا ریئیکشن ہمیں آئے گا. میری انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہیں. بچپن میں پھپھو کی بیٹی تھی، ان سے جو ہے وہ ایک تعلق تھا، پھر رشتہ بھی ہو گیا، شادی ہونے والی تھی. اس نے بھی کہا کہ آپ نے اسلام کو، میں نے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، کہ میں اسلام قبول کرنے والا ہوں، اور اسلام جب میں قبول کر لوں گا تو اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ بینگ اے کرسچن ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر سکے. کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن، اللہ یا میں. تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ ماں باپ نے بات کرنی چھوڑ دی، بہن بھائیوں نے منہ پھیر لیا، فیانسی تھی اس نے بھی بچپن کی محبت کی کوئی لاج نہیں رکھی. تو ایک لمحے کے لیے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، سارے جا چکے. لیکن جب میں نے آگے دیکھا تو آگے اللہ بھی تھے، رسول اللہ بھی تھے، کتاب اللہ بھی تھی، اور امت کے بہترین لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں، تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ان مشکلات سے لڑنے کا، بڑھنے کا حوصلہ عطا فرمایا، ہمت عطا فرمائی، سمجھداری کے ساتھ تمام معاملات سے بآسان طریق نکال دیا، بلکہ انہی لوگوں کو جنہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا، ان کے دل میں بھی اللہ نے ایسی محبت فرمائی کہ آج وہی لوگ خواہش ہوتی ہے کہ عبد الوارث ہمارے گھر میں ایک کپ چائے کا آ کے پی. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر نہیں، بہترین سے بھی بہتر آپ کو لوٹاتا ہے. تو الحمدللہ یہ تو اپنے خاندان کا معاملہ تھا. مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت شدید ریئیکشن آیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں بھی اصل میں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم یا تو دیوبندی ہیں، یا بریلوی ہیں، یا اہل حدیث ہیں، یا شیعہ ہیں، یا حنبلی ہیں، یا حنفی ہیں، یا شافعی ہیں، یا مالکی. اصل ہماری پرابلم یہ ہے. مجھے یاد ہے میں جب دبئی سے آیا، اور دبئی میں میرے اساتذہ اکرام سے، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل سے جن سے میں نے انیشیلی اسٹیجز پہ تعلیم حاصل کی، میں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. مجھے لٹرلی بعض
ایسی مساجد سے نکال دیا گیا جہاں رفع دین کرنے کو نماز کا حصہ نہیں سمجھ. ٹھیک ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کے پاس جو روایات ہیں، یہ جو ان کی جو فقہ ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن نیو مسلم کو مسجد سے نکال دینا اس لیے کہ آپ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیں. اور صرف ایک معاملہ نہیں، مجھے میرے محلے سے نکال دیا گیا اس لیے کہ میں جو ہے وہ ان کے عقائد و نظریات کے مطابق جو ہے وہ کچھ خاص تہوار منانے سے جو ہے وہ اس کا حامی نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو اس کے محلے سے نکال دینا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بالکل ناروا اور طریقہ ہے یہ آپ کا. اور میں نے صرف ان سے یہ کہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں جو آپ کو ملے وہ کر لیں، جو نہ ملے اس کو چھوڑ دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو. اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، معاف بھی کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والے. تو ایسے واقعات، ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ اور بڑے تدبرانہ اور مفکرانہ انداز میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں معاملہ کرنا چاہیے کہ وہ تو بیچارے پہلے ہی اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، خاندان، اپنا ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ اسلام کے دامن کے ساتھ چپک گئے ہیں. اور اگر ہم نے بھی اپنے دروازے ان کے لیے بند کر دیے، آپ بالکل ٹھیک ہے، دس از یور رائٹ کہ آپ ان کو بٹھائیں، آپ ان کو پڑھائیں، آپ ان کو سکھائیں اور اس کے ایک منہج کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کو طریقہ سکھائیں. لیکن یہ ایسے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نئے آنے والے جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے ہم راستہ بند کر دیں. اور اس وقت اگر بحثیت مجموعی اپنی ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ میرے جیسے نالائق مسلم. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے ابا سے یہ کہتا رہا کہ ابا اسلام قبول کر لیں، اور ابا ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام قبول کر لیں اس لیے کہ اسلام ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیتا ہے. ایک اللہ کے سوا نہ مسلمان کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں. اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو، جہاں مزار دیکھتے ہو، جہاں جو ہے وہیں تم نظر و نیاز چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ ہماری عورتیں جو ہے وہ اپنے نامحرم لوگوں سے جو ہے وہ پردہ کرتے ہیں. اور بازاروں کا حال یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ چست اور مختصر لباس پہن کے بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ ان کے مخلوط جو ہے وہ بازاروں کی صورتحال ہے. ہمیں تم کہتے ہو کہ گانا سننا حرام ہے، گانا ناجائز ہے. یہ گانا بنانے والے، گانا چلانے والے، فلمیں ڈرامے دکھانے والے کون ہے یہ آپ کے ٹی وی کے اوپر؟ یہ مسلمان نہیں ہے. تو مجھے وہ اکثر کہتے تھے کہ بیٹا پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہمیں بعد میں مسلمان کرو. اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے. میں رات کو جب تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا تھا، اپنے ابا کے لیے دعا نہیں کرتا کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم بحثیت مجموعی قصوروار ہیں، ہم مجرم ہیں کہ ہم نے جو اپنے قول، فعل، عمل کے ذریعے سے اسلام کو ان لوگوں تک پہنچانا تھا، ہم نے جو ہے وہ ان کو نہیں پہنچایا. کیا ہم اسلام قبول کرنے کا حق ہی نہیں ادا، یعنی اسلام کو پہنچانے کا حق ہی نہیں ادا کیا. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا، سچا، پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حقائق آپ کو سنا. بالکل. بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر پاؤں پہ گھر بناتے اور کہتے کہ گھر خرید لو، جنت کے گھر خرید لو. ہارون رشید اور زبیدہ رحم اللہ وہ گزر رہی اور کہا زبیدہ نے کہ ہاں بہلول کتنے کا گھر بیچتا ہے؟ کہ 1 درہم کا. تو ہارون سے کہا کہ 1 درہم دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے. تو زبیدہ تم بھی دیوانی ہو رہی ہو اس کے ساتھ. تو کہا کہ جی آپ 1 درہم دیں. ایک اس کو درہم دیا. درہم دینے کے بعد بہلول نے وہ درہم پکڑا اور دریا میں ڈالا اور اس گھر کے ارد گرد ایک لائن لگا دی کہ زبیدہ یہ تمہارا جنت کا گھر پکا ہو. چلے گئے سیر کرنے کے لیے. رات کو خواب آئی ہارون کو کہ جنت میں ایک جگہ کا ان کو دورہ کروایا جا رہا ہے اور ایک گھر کے پیچھے لکھا ہے، جو باہر لکھا ہوا تھا کہ ہاذا بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے. تو کہا کہ میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے اندر جانے سے روک دی. کہا کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے.
تو کہا کہ جب آپ ایمان کی حالت میں جنت میں آئیں گے تب میاں بیوی کا تعلق ہوگا، مگر کون پتا، کیا پتا کہ کون ایمان کی حالت میں آتا ہے جنت میں اور کون ایمان کی حالت کے بغیر دوزخ میں جاتا ہے. جنت میں آئیں گے تب دیکھی جائے گی. تو صبح جب آنکھ کھلی اور ہارون نے دوڑ لگائی دریائے دسلا اور گئے بہلول کی طرف سے. بہلول وہ گھر نہیں آج بیچ رہے. کہا کہ بیچ رہا ہوں. کہا کہ کتنے پیسے؟ کہا کہ آج آدھی ریاست. کہا کہ آدھی ریاست کیوں؟ کل تو 1 درہم کا دیا تھا تم نے زبیدہ کو. کہا کہ زبیدہ نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، تم رات کو خواب میں دیکھ کے آیا. واللہ مہوش آج یہ بن دیکھے کا سودا ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک آنسو بہا کے بھی ہم راضی کر سکتے ہیں. کل پوری کائنات کا سونا بھی اللہ کی راہ میں فدیہ دیں گے، نجات میسر نہیں آئے گی. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. آج اللہ کے احکامات، اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم. وہ کہاں جا رہا ہے انسان؟ اور جس اللہ کو چھوڑ کے تو جو ذلت اور رسوائیوں کی طرف اپنے شوق سے، اپنی طمع، اپنے خواہش نفس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے نا، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. بھائی پلٹ آؤ، بھائی آ جاؤ اپنے رب کی طرف. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. میں بھی ہمارے پاس وہی ہے، نو اینی ادر آپشن. ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ ایک شخص جب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھینچ ہلاتا اور دعا کرتا کہ اللہ میری یہ دعائیں، اپنی دعائیں مانگتا، تو آگے سے آواز آتی لا تقبل، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی قبولیت نہیں ہے تمہاری دعا. ایک صاحب نے کہا کہ تم کیوں بار بار دعائیں مانگتے جب نہیں قبولیت؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہاں قبولیت نہیں ہے تو پھر مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں قبولیت ہوتی ہے، وہاں چلا جاتا ہوں. وہی اللہ کے سوا تو کسی در پہ قبولیت ہو ہی نہیں سکتی. وہ کامیابی اور کامرانی تو اللہ کے سوا مل ہی نہیں سکتی. آج ہم جو ہے وہ، میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 4.5 ارب لوگ ہیں جن تک اسلام پہنچانا ہے. تو میں بھی آپ لوگ تو اچھے نیک صالح گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. آپ تو تہجد گزار ماؤں کے بچے. بھائی آپ تو سید زادیاں ہیں. آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، خاندان میں تو کئی علماء کرام گزرے ہوں گے. میرے جیسا ایک عیسائیوں کا بچہ اگر ہزاروں نان مسلم کو اسلام قبول کروا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے ان معصوم لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کفارہ کیا، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ابن اللہ کا جو ہے وہ ہم مسیح علیہ السلام پہ جو الزام لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. آپ ان کو پیار، محبت، شفقت، عاجزی، انکساری کے ساتھ جو ہے وہ بلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت محض یہی ہے کہ واعظ و نصیحت کریں. واللہ ہے ان کو اپنے گھروں کے دسترخوان پہ بھی کبھی دعوت نہیں بلائیں اور پھر ان کو بات بتائیں. آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے دلوں کو جو ہے وہ موم کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو قرآن کا طرز ہی یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا، والموعظۃ الحسنہ، ایک ایسی بات کے ذریعے جسے ان کا دل نرم کرتے ہیں. سر مطلب آپ سے جو بات کرنے کا آج یہ ایکسپیرینس ہے نا، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. میں نے بہت ساری باتیں، مطلب ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ سنی ہو، پہلی دفعہ مطلب دل پہ جو اثر ہوا ہے نا وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. میں نے جو شکوے شکایتیں کی ہیں وہ حقائقاً ہیں، وہ بالکل. اب مجھے مسلمانوں نے جتنی محبت دی ہے، میں ساری زندگی بھی شکریہ ادا کروں تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. لیکن جو کچھ شکوے شکایتیں ہیں وہ حقائقاً ہیں، ایک واقعہ بالکل مطلب جو میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہے. الحمدللہ. صحیح بات ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جیسے ماشاءاللہ سے آپ نے جتنے اخلاق سے اور جتنی عاجزی، جتنا آپ کا سافٹ ماشاءاللہ سے انداز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ جیسا بننے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ آپ کے گمان سے بھی بہت اچھا بنا دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور آپ کے مجھے جو ایک دوسرے کی تعریفیں اور ایکسٹرا آرڈنری تعریفیں، اس کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور اللہ ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرمائے اور ویسا بنا دے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے.
مقصود ہے. آمین. آپ پاکستان جب بھی تشریف لائیں تو آپ ضرور ہمارے یہاں تشریف لائیے گا, خدمت کا موقع دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کثیر عطا فرمائے. بہت سر بہت بہت شکریہ. اور میں آپ سے بس آخر میں وعدہ چاہوں گی کہ انشاءاللہ بس جب میں تھوڑی کوششیں کرتی ہوں تو جب بھی آپ کو مطلب آسانی ہو تو ضرور مجھے ٹائم بھی دیجیے گا. آپ سے بات کرنا ڈیفینیٹلی, جب یہ لسنرز یہ انٹرویو سنیں گے تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا اس میں سیکھنے کے لیے, تو آپ ضرور ٹائم دیجیے گا اور کانٹیکٹ میں اللہ کی رہیے. رضا کے لیے جب آپ کہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے حاضر. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت ساری دعائیں. تھینک یو سر. بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ.